शाम के नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्जा में खुश आमदीद। नाज़रीन, दो तीन चीज़ें हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। वो ये कि कल जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने सवात में जलसा किया और जलसे में खड़े होकर उन्होंने अपने ही वज़ीर आज़म को एक वार्निंग दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर बजट में, वो बल्कि क्या कहा, वो हम आपको सुनवाई देंगे, लेकिन सवाल ये हो रहा है, चले मैं आपको दिखा देती हूँ पहले कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एग्जैक्टली बजट के हवाले से क्या कहा और किस बात पे उन्होंने अपने ही वजीर आजम को और अपनी ही हुकूमत को वार्निंग दी। क्या कह रहे थे, इस शॉर्ट क्लिप पर जरा सुनते हैं। मुस्लिम लीग ये चाहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बजट पे वोट डाले तो सैलाब मुतासरीन के फ्लड रिकंस्ट्रक्शन के खर्चे के बगैर ये हो नहीं सकता। वैसे वजीर आजम साहब का नियत पे मेरा कोई शक नहीं है। वजीर आजम साहब ने खुद अपने आंखों से वो तबाही देखा है, मगर मैं वजीर आजम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी टीम में वो जो लोग हैं जो वजीर आजम के जो वादे हैं वो पूरे नहीं करवा रहे हैं, उनसे वजीर आजम को हिसाब लेना चाहिए। अच्छा, हल्के ये बात कर रहे थे कि यकायक पीपल्स पार्टी को हुआ क्या, तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि यकायक कुछ नहीं हुआ, उनके कुछ इश्यूज चल रहे थे। एक तो पीसीबी के चेयरमैन को लेकर भी इशू चल रहा था, वो चाहते थे कि अपना बंदा लगाएं, लेकिन दूसरी तरफ नजम सेठी के हक में भी वो नहीं थे, और एक दो चीजों पे भी उनके इश्यूज चल रहे थे। लेकिन यकायक ये बात करना, कुछ दूसरा एस्पेक्ट ये है, ये दूसरी लोगों की राय ये है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है। कल आपने देखा होगा नदीम अफजल चंद साहब का भी एक शॉर्ट इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा था कि पंजाब में एंटी पीएमएलएन वोट बिकता है, तो बजाय इसके कि नून लीग वाली सियासत करें या नून लीग के साथ किसी किस्म के इत्तेहाद पीपल्स पार्टी को सूट नहीं करता, तो वो पीटीआई से इत्तेहाद कर ले। बल्कि नदीम अफजल चंद साहब तो ये भी कह रहे थे कि शायद मुझे ये तजवीज़ मैंने दी थी जिसकी सजा मुझे मिली और मेरे वालिद को घर से उठा लिया गया था। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें हैं। और जब इन्होंने नाम तो नहीं लिया, उन्होंने कहा था बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कि वजीर आजम की नीयत पे शक नहीं करता, लेकिन दीगर लोग, अब दीगर लोग कौन थे वो हमने कल जानने की कोशिश की थी। नबील गबोल साहब हमारे साथ थे, उन्होंने दो शख्सियत का नाम नहीं लिया, लेकिन जब मैंने लिया तो उन्होंने कहा आप समझदार हैं। एक उन्होंने नाम लिया इसहाक डार साहब का, दूसरा उन्होंने नाम लिया एहसन इकबाल साहब का। अब आज एहसन इकबाल साहब को भी समझ आ गई होगी कि चूंकि टारगेट वो हैं, तो आज जब वो खिताब कर रहे थे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में या शायद किसी जलसे में, तो उन्होंने क्या किया ये जरा सुनते हैं। हमारे कोलिशन पार्टनर्स जो कि बहुत जिम्मेदारान हैं, उन्हें भी इस बात का एहसास होगा कि जलसों के अंदर, अवाम के अंदर जब आपस में तनकीद की जाएगी तो उससे सियासी बेयकीनी पैदा होती है। और अगर आपके कोई शिकायत हैं तो वजीर आजम ने हमेशा आपकी शिकायत को दूर किया है, लिहाजा हमें जलसों में बातें करने से परहेज करना चाहिए और अपनी कमेटियों के अंदर, काबीना के अंदर बैठकर बातें करनी चाहिए ताकि हम मुल्क के अंदर किसी किस्म की सियासी बेयकीनी को फरोग न दें। अच्छा, ये बात तो एहसन इकबाल साहब ने कर ली कि जी जलसे जुलूसों में नहीं होना चाहिए, सियासी बेयकीनी की कैफियत पैदा होती है। शायद उनको इल्म नहीं है कि सियासी बेयकीनी तो बहुत ज़्यादा, इसका तो ऑलरेडी फैली हुई है। लेकिन चूंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बयान दे चुके थे तो जवाब देना तो लाजिम था नून लीग का। तो नून लीग के जो रहनुमा है तलाल चौधरी साहब, कल वो शुजात इकबाल के एक प्रोग्राम में क्या बात कर रहे थे, क्या जवाब दिया उन्होंने, ज़रा सुन लीजिए। अच्छा, ये जो बात उन्होंने की है ना, चूंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा था कि इलेक्शन से भागे नहीं, फरार इख्तियार ना करें, इंतखाबात की तरफ जाए, उसका वो जवाब दे रहे थे। लेकिन इंतहाई दिलचस्प बात यह है कि तलाल चौधरी साहब बता रहे थे कि कश्मीर की तरह वहां पर भी रिजर्वेशन थी पीएमएलएन की, कि उनको हराया गया पीपल्स पार्टी की तरफ से, और कराची के मेयर के इलेक्शन के हवाले से वो रेफरेंस दे रहे थे, जबकि खुद भी उन्होंने पीपल्स पार्टी को ही वोट किया था। मतलब आप आज उंगलियां उठा रहे हैं उस इलेक्शन पे और उस जमात पर जिसको खुद आप उसके इत्तेहादी बने। तो ये हमारी जो सियासत है उसका ये दिलचस्प पहलू है। और जमात इस्लामी जिसके मेयर के कैंडिडेट थे हाफिज नईम साहब, उनकी अपनी रिजर्वेशन इंतखाबात को लेके कि 30-32 लोग कहाँ चले गए जिन्होंने वोट नहीं डाला, तो जमात इस्लामी ने भी कल एहतजाज की कॉल दे दी है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं उनका आपको तारुफ करा देती हूँ। बिलाल कियानी साहब पीएमएलएन के रहनुमा है, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन इकोनॉमी। इम्तियाज शेख साहब प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑन एनर्जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। फरीद पराचा साहब जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा। और महमूद मौलवी साहब साबिक रुकने कौमी असम्बली है, कभी कहते हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान में हूँ, कभी कहते हैं मैं नहीं हूँ, बाकायदा तौर पर ज्वाइन नहीं किया। उनके मुस्तकबिल के इरादे क्या हैं और इस्तेकाम पार्टी के इरादे क्या है, जरा उनसे कुछ जानेंगे। बिलाल कियानी साहब, मैं जरा आपसे इस बात का आगाज कर लेती हूँ क्योंकि आज
جو احسن اقبال صاحب نے یہ بات کہہ تو دی ہے کہ جلسے جلوسوں میں یہ باتیں نہ کریں، لیکن بہرحال ٹارگٹ یہی تھے، تو لیکن طلال چودھری صاحب نے اس کا جواب بھی دے دیا ہے۔ آنے والے وقت میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور آپ کے تعلقات بہتر ہونے جا رہے ہیں، یا اسی طرح سے معاملات چلتے رہیں گے، اور اگر اسی طرح سے چلتے رہیں گے تو یعنی الیکشن قریب ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادیہ صاحبہ بہت شکریہ جی اپنے شو میں مجھے آج شامل کرنے کا۔ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این بھی ایک اتحاد میں ہیں۔ ہم لیڈ جماعت ہیں پی ایم ایل این اس حکومت میں، اور پیپلز پارٹی ہمارے اتحادی ہیں، اور یہ ایک سلسلہ سوا ایک سال سے جب سے حکومت آئی ہے چل رہا ہے، تو ان کو دیگر جو فیصلے ہوتے ہیں ان سب میں شامل رکھا جاتا ہے، رکھا گیا ہے۔ ہم نے جو اس ریاست کو بچانے کے لیے معاشی فیصلے بھی کیے، کچھ مشکل فیصلے بھی کیے، اس میں بھی سب کی مشاورت کے ساتھ، سب کی اونرشپ کے ساتھ وہ فیصلے کیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو بجٹ کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہوئی ہیں، میں بالکل انڈورس کرتا ہوں جو بات احسن اقبال صاحب نے آج کی ہے اور جو آپ نے بھی پلے کی ہے، کہ ایک تو جی سب کو سب معاملات میں شامل کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بجٹ کا سیشن ابھی آن گوئنگ ہے، بجٹ کے حوالے سے کوئی بھی اعتراضات ہیں تو بجٹ کے تو ابھی پریزنٹ ہوا ہے، فائنل پیسج آف دا بجٹ، فائنل پیسج آف دا فائنانس بل تو ابھی ہونا ہے۔ تو دیکھیے وہ تو اور اس کے اندر ویسے بھی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بلاول بھٹو صاحب خود بھی ملتے ہیں، 2 دن قبل ان پیپلز پارٹی کے ایک پورے وفد نے، جس میں ان کے وزراء بھی تھے، وہ بھی ملے تھے۔ تو میں اس کو کہوں کہ وہ پولیٹیکل اسٹنٹ تھا، نہیں دیکھیے، اور میں آپ کو ایک اور فیکٹ بھی بتاتا ہوں کہ 2 دن پہلے نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کی بھی میٹنگ ہوئی ہے، جو بجٹ کے پریزنٹیشن کے بعد ہوتی ہے۔ وہاں پہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب خود موجود تھے، وہاں پہ بھی پیپلز پارٹی کے دیگر ممبران جو نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبر ہیں وہ وہاں پہ تھے، انہوں نے سوال اٹھائے۔ تو دیکھیے یہ چیزیں تو اس میں اس کا حصہ ہیں، اس پروسیس کا حصہ ہیں، اور دیگر جو ان پٹ صرف اتحادیوں کی نہیں، باہر بھی جو انوملیز ہوتی ہیں، کوئی ٹیکنیکل ایشوز آتے ہیں، وہ سارے بجٹ میں ایڈریس ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے ویلڈ ہے کہ جب آپ کو اتنے سارے پلیٹ فارمز جو ہیں وہ میسر ہیں، تو پھر یہ باتیں جلسوں میں کیوں کی گئی ہیں؟ ہم امتیاز جی میرے نزدیک بالکل جی ٹھیک ہے، میں واپس آؤں گی۔ میں پروگرام کے شروع میں سوالات بتانا بھول گئی، تو ذرا میں کوئی اس کا بتا دیتی ہوں، پھر امتیاز شیخ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ بجٹ اختلافات، نون لیگ اور پی پی میں اختلافات کی سطح پر تصدیق، ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف فرنٹ نہ کھولیں۔ بلاول بھٹو کے بیان پہ وفاقی وزیر احسن اقبال کا رد عمل، کیا کل ہونے والے مذاکرات میں برف پگھلے گی یا دوریاں مزید بڑھیں گی؟ ایک جانب میئر کراچی کے انتخابات پر جماعت اسلامی کے احتجاج کی کال، تو دوسری جانب نون لیگ نے میئر کراچی اور آزاد کشمیر کے انتخابی نتائج پر سوالات اٹھا دیے۔ پیپلز پارٹی پر دھاندلی کے بھی الزامات، ایسے میں عام انتخابات کے نتائج کون تسلیم کرے گا؟ اور آخری سوال، عام انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے یا نہیں؟ سیاسی حلقوں میں تشویش بڑھنے لگی۔ حکومتی اتحاد بھی بظاہر تقسیم، بالفرض اگر حکومتی اتحاد ٹوٹ بھی گیا تو کیا انتخابات مقررہ وقت پر ہو پائیں گے؟ امتیاز شیخ صاحب بات تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں بلال کیانی صاحب کو، اتنے سارے پلیٹ فارمز میسر ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹی کا ہے، بجٹ ابھی اپروو نہیں ہوا، ابھی تو تجاویز پیش کی گئی ہیں، آپ کے پاس بہت سارے فورمز ہیں، یہ باتیں فورمز پہ ہو سکتی تھیں، وزیر اعظم سے ڈائریکٹلی ملاقات پہ ہو سکتی تھیں، تو کیا ضرورت تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ایک پنڈورا باکس جلسے کے اندر کھولنے کی؟ یا ہم مان لیں کہ چونکہ اینٹی پی ایم ایل این ووٹ بکتا ہے اس لیے یہ ایک پولیٹیکل اسٹنٹ تھا اپنے اتحادی کے خلاف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا ناظم۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات واضح کر دوں، یہ کوئی تھریٹ نہیں تھا، جس طرح بلاول صاحب نے کہا کہ تھریٹ نہیں ہے، تو تھریٹ بالکل نہیں تھا۔ ایک بہترین تعلقات ہیں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہماری پارٹی کے، اور وہ کئی دورے بھی کر چکے ہیں، سیلاب زدگان کے ساتھ ملاقاتیں بھی کر چکے ہیں، پورے سندھ کا، بلوچستان کا، پورے ملک میں وزٹ کرتے رہے، اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب ان کے ساتھ ہی ہوتے تھے۔ وہ ان کو نشاندہی کر رہے تھے کہ جو کمٹمنٹ کی گئی تھی بجٹ میں سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے، ان کی مدد کے لیے، وہ پوری نہیں ہوئی۔ تو اور لازمی طور پہ جب پوری نہیں ہوئی تو مطلب کسی نہ کسی طریقے سے ان کو بتانا تو تھا۔ تو انہوں نے ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں، انہوں نے پولیٹیکل جلسے میں یہ بات کی عوام کی، تو اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میں احسن اقبال صاحب معذرت کے شاہ شیر صاحب، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر وہ صرف نشاندہی کرتے تو ہم بات بھی نہیں کرتے شاید اتنی زیادہ۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو بجٹ منظور کرانا ہے تو پھر یہ کرنا ہوگا، ورنہ بجٹ منظور نہ کرانے دیں گے، یعنی ووٹ نہیں ڈالیں گے، تو پھر تو یہ وارننگ ہی ہوئی نا، تھریٹننگ ہی ہوا۔ ایسی بات نہیں ہے، کوئی وارننگ نہیں، انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ وہ پرائم منسٹر ہمیشہ سنتے بھی ہیں، اور میں نے کہا پہلے ان کے بہترین تعلقات ہیں آپس میں، کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہے۔ اور جہاں تک معاملات ہیں کام کے، کام نہ ہونے کے،
وہ تو ہماری گورنمنٹ کے بہت سے وزیروں کو، ایون میں انرجی کا منسٹر ہوں، مجھے بہت شکایات ہیں، اور ہم بلاول صاحب کو اور اپنے چیف منسٹر کو بتاتے رہتے ہیں کہ ہمارے ایشوز ہیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ سے حل نہیں ہو رہے. تو اس میں مطلب ایشو تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو چیزیں چلتی رہتی ہیں. یہ منسٹریز میں بہت سے کام پڑتے ہیں، پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے انہیں وزیروں میں پڑتے ہیں، نہیں ہوتے کام ہمارے. چلیں اور چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کے اس آرگیومنٹ کو بائی کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن دوسری طرف ایک الزام آپ پہ اور بھی لگایا گیا ہے سر. آپ پہ الزام لگایا گیا ہے کہ جس طرح سے آپ نے کراچی میں میئر کے الیکشن کرائے، جس طرح سے آپ نے کشمیر میں الیکشن کرائے، اس طرح نہ کرائیے گا آگے والے الیکشن کا مشورہ تو دے رہے ہیں میں نے آپ کے جواب تو دینا، آپ جواب تو دینے نہیں، آپ مہربانی کریں، آپ سنیں نا. آپ کے سب سوال آپ نے جو کیے ہیں میں نوٹ کیے. اور جہاں تک رہ گیا کہ طلال چودھری صاحب نے الیکشن کی بات کی، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اپنے وقت پہ الیکشن کرانے کی اس میں ہے کہ ہمارا پروگرام بھی ہے اور ہمارا یہ منشور بھی اور پارٹی کی پالیسی بھی ہے کہ الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے. انہوں نے اگر کوئی بات کی تو جلسے جلوسوں میں تو مطلب بہت سے لوگ کہتے ہیں احسن اقبال صاحب شاید خاقان عباسی اور مفتاح اپنی پارٹی کے لوگ ہیں، وہ ان کے خلاف بولتے ہیں، ان کو تو کچھ کر نہیں سکے. اور وہ بلاول صاحب کو کیا کریں گے؟ بلاول صاحب پولیٹیکل پارٹی کے چیئرمین ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے. انہوں نے جلسے میں کوئی بات کی ہے تو ان کو جواب پھر وزیر اعظم ان سے پوچھے نا، ان سے جب اپنے ان کی میٹنگ ہو آپس میں. تو یہ مطلب احسن اقبال صاحب کا کہنا کہ جی جلسوں میں بات نہیں کرنی چاہیے، جب بات کی ہے انہوں نے تو مطلب اس کا جواب آنا چاہیے تھا کہ کون سا کام انہوں نے روکا ہے کہ نہیں روکا ہے تو مطلب اس میں کیوں نہیں، اس میں اس فنڈ میں اس مد میں کیوں نہیں رکھی. دوسری بات میئر کراچی کی بات میں کر رہا ہوں کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ مطلب طلال چودھری صاحب کو شاید پتہ نہیں ہے، ان کی پارٹی نے تو ہمیں ووٹ دیے، ان کے لوگ تو ہمارے ساتھ تھے، وہاں تو کسی نے بھی مطلب کوئی اس طرح کی بات نہیں کی، اور نہ اس طرح کی بات ہوئی ہے. پی ٹی آئی کے جب وزیر، وفاقی وزیر، گورنر، ایم این اے، ایم پی اے سب پارٹیاں چھوڑ کے بھاگ گئے، اپنی پارٹی کو چھوڑ گئے، اپنے چیئرمین کو چھوڑ گئے، اور چھوڑا بڑے بالکل صحیح چھوڑا. انہوں نے ملک دشمن ان کی جو چیزیں تھیں ان کو کرنے پر ان کو چھوڑا گیا ہے اور تنہا ہو گئے وہ. تو ان کے کاؤنسلروں نے کیا گناہ کیا؟ وہ بیچارے مطلب وہ سمجھ رہے تھے، نہ ان سے کسی کا رابطہ ہے، نہ انہوں نے مطلب نہ ان کو پارٹی سے کوئی لائن ملی ہے. ٹھیک ہے نا، ایک مفرور ہے مطلب جن کا صدر جو ادھر سے مطلب ویڈیو میسج چلیں کچھ کرتا ہے. یہ تو ان کی پارٹی کا یہ وہ معاملہ ہے جس میں ان کو شو کاز نوٹس ایشو ہوئے ہیں. within 3 days they are bound to submit the answers response. تو پھر دیکھیں گے. لیکن معاملہ صرف یہ نہیں ہے نا کہ طلال چودھری نے یہ کہہ دیا، جماعت اسلامی نے بھی الزامات لگائے. فرید پراچا صاحب، جماعت اسلامی نے نہ صرف الزامات لگائے، جو 30-32 لوگ نہیں پہنچے، آپ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ پیپلز پارٹی نے ان کو کہیں رکھا ہوا تھا. اور بالکل شیخ غلط صاحب ہے. واپس آتی ہوں، شیخ صاحب واپس آتی ہوں. کی بات ہے یہ کہ مطلب ایک آدمی ایک پارٹی نہیں دیتی ووٹ تو اس میں مطلب زبردستی پیپلز پارٹی تو ذمہ دار نہیں ہے ان کو ووٹ دلانے کی. ووٹ تو وہ انہوں نے خود دینا ہے پارٹی نے. بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بھی جواب ذرا پراچا صاحب سے لے لوں، کیونکہ پراچا صاحب پھر بھی پیپلز پارٹی کو ہی مورد الزام ٹھہرا رہے. اب جی پراچا صاحب، آپ لوگوں نے پیپلز پارٹی کو مورد الزام ٹھہرایا، اس کے پاس آپ کے پاس ثبوت کیا ہیں؟ دوسری بات یہ کہ کل آپ لوگ کوئی احتجاج وغیرہ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادیہ بہت شکریہ. دیکھیں نا، معاملہ تو بڑا سیدھا سا سمپل سا ہے کہ 193 ووٹ جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان پی ٹی آئی کے 193 تھے اور 173 ووٹ والا جیت گیا. 3 لاکھ ووٹ جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملے اور 9 لاکھ ووٹ پیپلز پارٹی کے خلاف ڈالے گئے. یعنی 9 لاکھ کراچی کا ووٹر جو ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کا میئر جو ہے وہ بنے. اب اس کے بعد وہاں پر ایک ہی موو تھی اور تو کوئی نہیں تھا. یعنی چونکہ پارٹی کے نشان پہ لوگ جیت کے آئے ہیں، شو آف ہینڈ ہے، اس لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ ان کے پاس آ کے ان کے حق میں ووٹ دیں. اس کا تو امکان نہیں تھا. صرف ایک ہی موو تھی جو انہوں نے کر لی، وہ یہ کہ ان کو آنے نہ دیں، جس طرح سے چاہے نہ آنے دیں. ایک نہ آنے دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو زبردستی روک لیں، جیسے مولانا جان محمد عباسی صاحب کو 1977 کے اندر روکا گیا مقابلے پہ آنے سے. اور یا پھر دوسرا طریقہ وہ تھا کہ جو سعید غنی صاحب نے کہا اور ٹی وی پروگرام میں کہا کہ ہم نے لوگوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھایا ہے. اب یہ بتائیے کہ سیاست کا یہ انداز ہے کہ آپ جو ہے وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھایا ہے. ہم نے جو ہے وہ جس طریقے سے بھی ہوا
اب یہ ہمارا سوال جو کل 23 تاریخ کو ہم الیکشن کمیشن کے سامنے 23 جون کو مظاہرہ کر رہے ہیں، تو سوال تو الیکشن کمیشن سے ہے، کیا اس نے کوشش کی ہے الیکشن کمیشن نے؟ یعنی 31 آدمی ووٹ دینے کے لیے نہیں آئے، کیوں نہیں آئے؟ کیا ان کا آنا کہ وہ جو ہے وہ ایوان کے اندر کہتے کہ ہم منحرف ہو گئے ہیں اپنی پارٹی سے، چلے پھر بھی ایک بات تھی، یا پھر وہ یہ کہتے کہ جی ہم پیپلز پارٹی کے حق میں دے رہے ہیں، تب بھی کوئی بات تھی، یا وہ یہ ایوان میں آ کے کہتے کہ جی ہم کسی کو بھی نہیں دے رہے۔ اب یہ بات تو پھر بعد میں الیکشن پریس کانفرنس ہی کر دیتے، لیکن آئی نہیں ہے، اس کا فائدہ صرف پیپلز پارٹی کو ہوا ہے۔ جب ان کو فائدہ ہوا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ بات یہ کہ جو اگر آپ نے پارٹی کی پالیسی کے اگینسٹ ووٹ نہیں دینا تھا تو آپ آ کے کہہ دیتے بھئی ہم نہیں دینا چاہتے، کسی کو بھی ووٹ ہم دینا نہیں چاہتے، کم از کم پریس کانفرنس کر دیتے۔ ویسے ہی آج کل بڑا فیشن ہے پریس کانفرنس کرنے کا، اور پریس کانفرنس کر کے آپ ڈرائی کلین بھی ہو جاتے ہیں۔ تو میں ذرا بریک لے لیتی ہوں، بریک سے واپس آؤں گی۔ ہمارے ساتھ میری صاحب موجود ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا کہ وہ استحکام پارٹی میں ہیں، پھر انہوں نے کہا وہ استحکام پارٹی میں نہیں ہے، پہلے انہوں نے کہا دیگر لوگوں نے جوائن کیا، وہ کہتے ہیں ان کی بھی کنفرمیشن نہیں ہے۔ تو یہ استحکام پارٹی جو ہے وہ ترین طیارہ جو لینڈنگ تو بہت دور کی بات ہے، ٹیک آف سے پہلے ہی گڑمڑا رہا ہے۔ ذرا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، جانتے ہیں معاملہ کیا ہے۔ ہاں جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محمود مولوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمود مولوی صاحب ذرا فرمائے گا کہ یہ جو کیا ہے استحکام پاکستان، تو فی الحال تو اس نے عدم استحکام ہی بخشا ہے اپنے آپ کو بھی، اپنی پارٹی کو بھی اور اس کو بھی، لیکن مجھے سمجھ میں آپ اس پارٹی میں شروع میں گئے، آپ نے ایک پریس کانفرنس بھی کی، اس کے بعد آپ نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ آپ اس کا حصہ ہیں، اس کے بعد آپ بیک آف ہو گئے کہ جی ابھی مجھے نہیں پتا کہ میں اس کا حصہ ہوں یا میں اس کا حصہ نہیں ہوں، فواد چودھری صاحب اس کا حصہ ہیں یا نہیں ہے، عمران اسماعیل صاحب اس کا ہے یا نہیں ہے، معاملہ کیا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو دیکھیں میں آپ کو ایک کریکٹ کر دوں، جو آپ نے شروع میں کہا میں سابق ایم این اے نہیں ہوں، میں اس وقت پریزنٹ ایم این اے ہوں۔ ایک چیز تو یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں۔ بالکل سوری، معذرت، جی بالکل بالکل۔ اچھا، دوسری چیز، میں نے کسی بھی وقت میرے خیال سے کوئی کلپ دکھا دیں جس پہ میں نے کہا کہ میں نے آفیشلی جوائن کر لیا، بالکل میں آج بھی کہوں گا، میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور ہم جو ہے سب جو ہے اینٹی جو لوگوں نے پی ٹی آئی چھوڑا وہ سب مل کے بیسکلی جو 9 مئی کا واقعہ ہوا اس کے خلاف ہم بیٹھتے ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میں نے آج تک ابھی تک جو ہے میں ان کو بالکل ہیلپ آؤٹ بھی کر رہا ہوں اور ورکنگ کر رہا ہوں، مگر جیسے میں نے کہا کہ آفیشلی میں نے اس وقت جوائن نہیں کیا، کیونکہ میں ابھی تک، یہ پہلے بھی میں نے کہا تھا جب میں نے اپنا پریس کانفرنس کیا تھا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ بھائی پولیٹکس میں رہوں یا ریٹائرمنٹ لے کے بیٹھوں، تو یہ میں بڑے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کہیں پہ بھی شروع میں بھی دیکھیں لوگوں نے مجھ سے کہا کہ جی آپ نے وہاں جوائن کیا، میں نے کہا نہیں، میں بالکل ان کے دعوت میں تھا، اور میرے بڑے اچھے مراسم ہیں، اور بالکل میری اب بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے، علیم خان صاحب سے بھی ہوتی ہے، چودھری سے بھی ہوتی ہے۔ جو پارٹی لانچنگ ہوئی آپ اس تقریب میں موجود تھے سر؟ بالکل میں موجود تھا۔ دیکھیں اگر شادی میں موجود ہوتا ہے آدمی تو اس کا مطلب شادی تو نہیں ہوتی نا، دیکھیں لانچنگ موجود وہ شادی تھی، تو یہ وہ سیاسی پارٹی تھی سر، سیاسی پارٹی کی لانچنگ تھی، بٹ اینی وے آپ کا ڈیسیژن ہے، ظاہر سی ہوتا ہے بہتر سمجھتے ہیں جتنے نہیں، دیکھیں سیاسی پارٹی میں بالکل آدمی بیٹھتا ہے، باتیں ہوتی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ کی مرضی ہے، ابھی کیا سوچا ہے؟ ابھی کیا سوچا ہے؟ اس وقت ابھی تک میں نے دیکھیں میری بات ابھی بھی چل رہی ہے، میری بات ہو رہی ہے، کچھ چیزوں کے اوپر میں جو ہے میں نیگوشیٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں، کیونکہ سندھ کا معاملہ جہاں تک ہے مجھے یہ دیکھنا ہے کہ سندھ کے اندر ہم کس پلیٹ فارم سے اور کیسے لے کے آئیں گے، کیونکہ میں جب بھی آؤں گا یا کوئی پارٹی بچاؤں گا آ جائے تو وہ ایگریسیولی آئے، یہ نہ ہو نا کہ پارٹی کا منشور کیا ہے؟ اس کو نہیں کر پائے۔ تحریک اس کا منشور کیا ہے استحکام پارٹی کا؟ دیکھیں اس کا وہی منشور ہے جو دیکھیں اس کا منشور وہی ہے جو پی ٹی آئی کا منشور تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے منشور کے اوپر یہ وہی لوگ ہیں جو پی ٹی آئی سے نکلے ہیں۔ دیکھیں ہمارا ڈسپیوٹ جو تھا 9 مئی کے ان لوگوں سے تھا جو پارٹی میں تھے، جنہوں نے فوج کے خلاف گئے اور جو فوج کے اثاثوں کو ڈیمیج کیا، اور وہ آل آؤٹ، ٹھیک ہے نا، فوج کو یہ پی ٹی آئی پارٹ 2 ہے، یہ پی ٹی آئی پارٹ 2 ہے۔
آپ اس کو دیکھیں پی ٹی آئی پارٹ 2 کہیں، دیکھیں آپ جو بھی کہہ سکتی ہیں، مگر یہ سارے لوگ وہ ہیں جو کہ اس مائنڈ سیٹ سے ہٹ کے یہ پارٹی بنانے کی بات کر رہے تھے، یا وہاں پہ سب بیٹھے تھے، سب اس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں جو کہ ٹوٹلی اگینسٹ تھے کہ 9 مئی کو ہوا، کیونکہ ہم اس وقت پی ٹی آئی میں موجود تھے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، کس نے کہا کرنے کو. دیکھیں اس وقت بھی ہم ان چیزوں کو منع کر رہے تھے. بتا دینا کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس کے کہنے پہ ہوا. صرف ایک قاسم کے ابا تو ذمہ دار نہیں ہو سکتے نا، یہ جو آگے پیچھے ان کے دائرے میں بیٹھے ہوتے تھے یہ کیسے ڈرائی کلین ہو گئے سر؟ دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ میجورٹی آف پارٹیز میں ڈیموکریسی ہے ہی نہیں، میجورٹی آف پارٹیز میں، ٹھیک ہے نا، بلکہ آپ کہیں گے 90% سے زیادہ پارٹیز میں ڈیموکریسی نہیں ہے، ون مین شو ہے. تو ہم نے بہت وہی والی بات ہے کہ جب اسمبلی چھوڑ رہے تھے 80% لوگوں نے منع کیا کہ اسمبلی ہم نہ چھوڑیں، مگر obviously وہ رد ہو گیا. اس کے بعد جب پنجاب اور کے پی کے کا اسمبلی توڑنے کی بات ہو رہی تھی 95 منع کر رہے تھے. چلے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں جہاں ڈیموکریسی نہیں ہے. اور وہاں پہ بھی 9 مئی والے واقعے کے اوپر ہم سب نے میجورٹی نے یہ کہا کہ اس قسم کے چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو یہ وہ لوگ ہیں. یہ پلان کہاں ہوا تھا؟ دیکھیں یہ پلان تو دیکھیں میں اس وقت تو اسلام آباد میں تھا، یہ پلان تو کہیں نہیں ہوا تھا، مگر جو میٹنگز ہوتی رہی زوم پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو نیریٹو بنایا گیا یہ پلان کہیں نہیں ہوا تھا، اس کی کہیں پر باقاعدہ پلاننگ نہیں ہوئی تھی. نہیں دیکھیں جہاں تک میرے پاس انفارمیشن پلاننگ نہیں ہوئی تھی، مگر نیریٹو جو ہے اگینسٹ آرمی. آپ یہ دیکھیں بدقسمتی دیکھیں، جب ہم اقتدار سے اترتے ہیں ہم آرمی کے ہوتے ہیں، اور جب ہم اقتدار میں مطلب عوام کا یا ان کے سپورٹرز کا ایک رینڈم ریاکشن تھا بٹ اٹ واز ناٹ پری پلانڈ، اٹ واز ناٹ انجینئرڈ. تو بلال کیانی صاحب، ویسے یہ میرا ٹاپک نہیں تھا مگر انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے کیونکہ آپ کا تو سارا کیس ہی یہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب تو کہتے نہیں تھکتے کہ جی یہ باقاعدہ طور پہ پلان ہوا، اٹ واز آل پری پلانڈ، انجینئرڈ، زمان پارک میں اس کی پلاننگ ہوئی. آپ کے نہیں، مطلب جن کے اپنے بندے، مطلب جن کے اپنے سے مراد پارٹی چھوڑنے والے، اختلاف رکھنے والے اور پہلی پریس کانفرنس میں اقالے کرنے والے خود کہہ رہے ہیں کہ پلاننگ نہیں ہوئی تھی، باقاعدہ ایک رینڈم ریاکشن تھا. نہیں ایکشن نہیں تھا. دیکھیں پلان وہی تو میں آپ سے بڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ان جگہوں کے اوپر پروٹیسٹ رکھنا وہ کیوں رکھا گیا تھا؟ میرا سوال پہلے دن یہی تھا. اس جگہ پہ نہیں رکھا تھا جی مولوی محمود صاحب، اس جگہ پہ نہیں رکھا تھا. پیدل 4 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں پہنچے. جو آج سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آئی جی پولیس کہاں تھے، تو اس جگہ پہ رکھا نہیں تھا. بٹ اینی ویز آپ کہہ رہے زمان پارک میں پلاننگ نہیں ہوئی تھی. اب مجھے ذرا آگے چلنے دیجیے گا کیانی صاحب. جی نادیہ صاحبہ، میں گزارش کرنے لگا تھا کہ شو کے ابتدا میں جب آپ نے بات کا آغاز میرے سے کیا تھا تو میں نے 2-3 جملے ہی بولے تھے، تو آپ اپنے سوالات چونکہ آپ نے پہلے نہیں بولے تھے تو وی مووڈ آن. تو مجھے اب ذرا موقع دیجیے گا اتنا ہی بولنے کا کم از کم جتنا آپ نے باقی پارٹیسپینٹس کو دیے. دیکھیے پہلی بات میں نے ابھی مکمل نہیں کی تھی جو سیلاب کے حوالے سے تھی، کہ دیکھیے سیلاب متاثرین کے متعلق شہباز شریف صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون سے زیادہ کسی کو نہ فکر ہے اور نہ رہی ہے. انہوں نے شہباز شریف صاحب نے، جیسے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بیان میں آپ نے خود سنا کہ شہباز شریف صاحب خود جگہ جگہ گئے ہیں، دیکھا ہے انہوں نے. اور دیکھیے پوری ٹیم کو ہی اس کے اوپر ایک پرائرٹی رہی ہے، اس لیے ہم نے مشکل ترین معاشی حالات میں بھی، جس میں 30 ارب ڈالر سے زائد کا معاشی نقصان ہوا، جس میں ہمارے 3 کروڑ سے زائد پاکستانی بھائی بہن جو ہیں وہ متاثر ہوئے، اس میں 100 ارب روپے سے زائد ان مشکل معاشی حالات میں بھی رواں مالی سال میں خرچ کیے گئے سیلاب متاثرین پر. دیگر اور ایفرٹس کی گئیں، فورن ایڈ کو موبلائز کیا گیا، جنیپا پلیجز ہیں. تو دیکھیے یہ بالکل میں کیٹیگورکلی کہنا چاہوں گا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی بھی، ہماری پارٹی کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کی بھی، اور ہماری پوری جماعت کی، اور جو لوگ اس ٹیم کا حصہ ہیں، جو حکومت کا حصہ ہیں، ان سب کی اولین ترجیح ہے کہ ہم سیلاب متاثرین کی مدد کریں. اور ہم اس بجٹ کے اندر وہ انشور کریں گے، چاہے بلاول بھٹو زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی کہے یا نہ کہے. اور وہ اگر کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ اس پوائنٹ کو ایمفسائز کریں اچھی بات ہے، مگر میں یقیناً میں یہ کلیریفائی کرنا چاہ رہا تھا اور یہ ایمفسائز کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہماری اور ہماری جماعت کی بھی اور ہماری حکومت کی اور وزیر اعظم صاحب کی اور ان کی ٹیم کی ایک اولین ترجیح ہے. اچھا کیانی صاحب، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں صرف ایک چیز ایڈ کر دوں. امتیاز شیخ صاحب یہی تو کہہ رہے ہیں کہ احسن اقبال صاحب کا اور طلال چودھری صاحب کا تو یہ آنا نہیں چاہیے تھا اس قسم کا. دیکھیے ان کا جو پارٹی کے چیئرمین ہے تو وزیر اعظم کہتے
اور پھر اگر ایسے اقبال صاحب کو جواب دینا ہی تھا تو یہ دیتے نا جو آپ دے رہے ہیں. نہیں دیکھیے گزارش ہے, اب آپ مجھ سے ٹاک شو پہ پوچھ رہی ہیں, نہیں دیکھیے آپ ٹاک شو پہ پوچھ رہی ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بیان دیا ہے جلسے میں, تو آپ اس کا سوال کر رہی ہیں نا, تو آپ سوال کریں گی تو میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ اس کا مناسب فورم یہی تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم صاحب سے بات کرتے بجائے اس کے پبلک گیدرنگ میں. یہ میری ہے بطور سیاسی کارکن اور ایک اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس ایک رائے ہے. میرے نزدیک بہتر ہوتا کہ آپ کی اس ٹاک شو کی یہ کامنٹ زینت نہ بنتا, ادھر میٹنگ کے اندر یہ ٹاپک یا سوال ایڈریس ہو جاتا. اور دیکھیے دوسری بات میں ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا جی, کیونکہ یہ نہایت ہی ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے, تو یقیناً اس کا ذکر بھی ہونا چاہیے کہ گریس کی کوسٹ کے قریب جو ایک کشتی الٹی ہے جی, اس میں پاکستانی بہن بھائی بھی ہمارے تھے جی, جن کی قیمتی جانیں وہاں پہ گئیں جی, اور اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے, اور کچھ الحمدللہ پاکستانی بہن بھائی اس میں بچ بھی گئے. تو آپ نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے اس کا سخت نوٹس بھی لیا ہے, ایک ہائی لیول کمیٹی بھی بنا دی ہے, اور بلکہ کچھ سب ایجنٹس اس میں اریسٹ بھی ہو گئے ہیں جنہوں نے جو یہ ہیومن ٹریفکنگ کے عمل میں ملوث ہوتے ہیں. مذمت ضرور کریں, اس پہ آپ روئیں بھی, اس پہ آپ افسوس بھی کریں, مگر آپ اس کی ذمہ داری بھی قبول کریں اور اپنی ناکامی بھی قبول کریں. یہ بہت بڑے نیٹ ورکس ہیں ہیومن ٹریفکنگ کے, اور آپ لوگ جس طرح سے تمام ایشوز میں مکمل طور پر ناکام ہیں, آپ ان کو بھی روکنے پہ مکمل طور پہ ناکام ہیں. اگر آپ پاکستان میں جو باتیں کر کے آئے تھے, کیانی صاحب لیٹ می کمپلیٹ پلیز, معذرت کے ساتھ, نہیں, you didn't raise the point, I am the one raising the point. آپ کہہ کر آئے تھے دودھ اور شہد کی ندیاں بہا دیں گے, آپ نے کچھ نہیں کیا جس کی وجہ سے لوگ یہاں سے جو ہے نا وہ بیچارے اللیگل 35 لاکھ روپے دے کر اپنے اچھے مستقبل کی تلاش میں, کیونکہ ان کا ملک ان کو اچھا مستقبل نہیں دے پا رہا, اب ان کا ملک ان کو کوئی اچھے مستقبل کی گارنٹی نہیں دے پا رہا سوائے انسرٹینٹی اور افراتفری اور لا قانونیت کے. چلیں اب آپ کی اگر تقریر مکمل ہوگی تو مجھے اجازت دیں. میری تقریر نہیں ہے سر, نہیں اب آپ مجھے بولنے دیں نا, اب آپ نے نہیں تقریر نہیں ہے سر. نہیں نادیہ صاحبہ, میں یہ باتیں میں نے ریز کی ہیں آپ کے تو ٹاک شوز کے اندر, آج ان سوالات کی فہرست میں, لمبی فہرست میں یہ ایشو تھا ہی نہیں, تو مجھے اس چیز کا احساس ہے, اس لیے میں نے نہیں دیکھیے مجھے اجازت دیں جی. دیکھیے آج کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے اس کے اوپر ایک ایکشن لیا ہے, یہ آج خبروں میں رہا ہے, تو میں نے ریز کیا, اس لیے آپ کائنڈلی بجائے اس کے کہ اس طریقے سے آپ نے جس طریقے سے آپ نے بات کی ہے, میں ایک چیز کو آؤٹ آف دا وے جا کے آپ کے پوچھے بغیر یہاں پہ اس لیے ریز کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک سیریس ایشو ہے. وزیر اعظم صاحب نے اس پہ ایکشن لیا ہے, آج وہ سب ایجنٹ گرفتار ہوئے ہیں, ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ یہ ایک مافیا ہے, ایک ہیومن ٹریفکنگ کا مافیا ہے, جو آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ 25, 30, 35 لاکھ روپے لے کے ہمارے لوگوں کو اس میں پھنسایا جاتا ہے, بہنوں بھائیوں کو سہانے خواب دکھا کے پھنسایا جاتا ہے, ان کو یہاں سے پہلے UAE پھر ایجپٹ پھر لیبیا. سہانے خواب آپ بھی تو دکھاتے ہیں, لیکن یہ سہانے خواب آپ ان کے پورے کیوں نہیں کرتے؟ نادیہ صاحب آپ میری گزارش کریں, اگر ان کے خوابوں کی تعبیر اس ملک میں ملے گی تو وہ پاگل ہے جو 35 لاکھ روپے خرچ کر کے لیگل طریقے سے جائیں گے. نادیہ صاحبہ ایک تو میری گزارش ہے کہ قطع کلامی کے بغیر ایک دفعہ بات کرنے دیں تو میں بہت ہی شکر گزار ہوں گا, یا تو آپ بات کر لیں یا تو پھر گیسٹ کو بات کرنے دیا کریں, مطلب کہ مجھے آپ ایک جملے تو مکمل کرنے دیا کریں. میں یا تو آپ فیصلہ کر لیں کہ اگر آپ نے اسی طرح ہی آپ نے کرنا ہے تو بتا دیجئے. دیکھیے وزیر اعظم صاحب نے اس میں ایک ہائی لیول کمیٹی بنائی ہے, اس کے اندر ہم جو وہاں پہ ہمارے سروائیونگ سٹیزنز ہیں الحمدللہ جو بچ گئے ہیں جی, ان کے لیے بھی وزارت خارجہ جو ہے وہ مکمل ان کے ساتھ تعاون کری ہے. یہاں پہ آزاد کشمیر کے اندر خاص طور پہ آلریڈی پولیس نے کچھ سب ایجنٹس کو جو ہے وہ گرفتار بھی کر لیا ہے, اور اس کا پورا جو فریم ورک ہے اور جو پوری مافیاز ہیں ان کی نشاندہی بھی کی جا رہی ہے, اور یہ تاکہ انشور کریں کہ آئندہ اس طرح, اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ صرف آزاد کشمیر ہی نہیں, گجرات, گجرانوالا, منڈی بہاؤدین, سیالکوٹ, اس ساری بیلٹ سے بھی لوگ تھے. میرا سے پوائنٹ یہ تھا کہ یہ آپ کی ناکامی ہے, اس کو تسلیم کر کے آگے بڑھیں. نہیں جی دیکھیے, نہیں میری عرض سنیں, نہیں نادیہ صاحبہ, یہ ہمارے اوور آل ایک اجتماعی یہ ایشو آج کا نہیں. دیکھیے آپ یہ نہیں کر سکتی کہ آپ ایک پوائنٹ کو کریں اور پھر اس کا جواب نہ سنیں. تو دیکھیے اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کی ناکامی ہے, ہماری حکومت 1.25 سال سے, یہ مسئلہ دہائیوں سے ہے, اور یہ اگر آپ بھی ذمہ دار جرنلسٹ کے تحت اگر اس کو ایک اجتماعی مسئلے کی طرح ٹریٹ کریں گے سنگر پوائنٹنگ کے بجائے, تو تبھی بہتر طریقے سے آگے بڑھنے دیجیے گا. میں ذرا امتیاز شیخ صاحب کے پاس جاؤں گی کیونکہ فرید پراچا صاحب نے ہم ادھر ادھر باتوں میں نکل گئے. فرید پراچا صاحب نے بڑے سنگین الزامات پیپلز پارٹی پہ عائد کیے تھے. امتیاز شیخ صاحب ایک تو نون لیگ نے تو کیے ہی کیے ہیں, اور صرف کراچی میئر کے لیے نہیں کیے ہیں, کشمیر میں جو باغ میں الیکشن ہوا اس کے بھی ذمہ دار پیپلز پارٹی ٹھہرائی جا رہی ہے. مشتاق ناز صاحب نے کا بیان آن ریکارڈ ہے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ فرید پراچا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جن 30-32 لوگوں کو آپ نے کہیں چھپا کے رکھا, غائب کیا, آنے نہیں دیا,
اور ادروائز تو کوئی ریزن نہیں بنتا تھا، ورنہ وہ آ جاتے اور پریس کانفرنس کر دیتے. کیا جواب ہے سر اس کا آپ کے پاس؟ نادیہ دیکھیں، ایک تو واقعی بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اس کا دلی افسوس سب کو ہے، اور یہ بہت فرسٹ ٹائم نہیں ہوا، یہ سالوں سے ہوتا رہتا ہے. گائے بگائے اس طرح کے واقعات ہوتے رہے جس میں پاکستانی ہمارے بہن بھائی جنہوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور ہمیں اس کا دلی افسوس ہے. نمبر 2، پراچا صاحب نے جو بات کی وہ یہ تھی کہ جو 30 آدمی غائب تھے جنہوں نے ایبسینٹ جو رہے اس الیکشن سے، اس کی ذمہ دار پیپلز پارٹی کیسے ہو سکتی ہے جی؟ اگر جماعت اسلامی کے لوگ نہیں آتے تو اس کی ذمہ داری بھی پیپلز پارٹی پر ہے. یہ تو وہ پارٹی بتائے نا ان کی، جو جس پارٹی کے امیدوار تھے، جس پارٹی کے وہ چیئرمین تھے، وہ اس کی ذمہ لے. وہ تو جو ان کی لیڈرشپ ہے، جو ان کے لوگ ہیں، میں نے پہلے ہی کہا وہ سب تتر بتر ہو گئے ہیں، سب پارٹیاں چھوڑ کے استحکام پارٹی میں آ گئے ہیں، دوسری پارٹیوں میں آ گئے ہیں، یا بغیر کسی اس میں بیٹھے ہیں، یا جیلوں میں ہیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. اب مسئلہ یہ ہے کہ مطلب ایک گروپ اگر نہیں آتا الیکشن میں، نہیں پارٹیسپیٹ کرتا، تو وہ مطلب اس کا ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ جو جیل میں تھے ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے ان کو پیش کیا. لیکن مطلب ایک آدمی آنا نہیں چاہتا تو اس کا ذمہ دار. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی سر کو پتہ معاملہ یہ نہیں ہے، آپ کی بات کئی درست ہے. شیخ صاحب ایک سے پوائنٹ لے لیجئے، آپ کی بات درست ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے تمام ٹاک شوز میں آپ کے سینئر رہنما بار بار آ کر یہی بات کر رہے تھے کہ اگر وہ نہیں آئے تو ابھی آ جائیں نا، وہ ابھی آ جائیں. کس نے منع کیا ان کو؟ کیا جیلوں میں سب آدمی؟ تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، ان کے اتنے اسٹار لوگ جاننے والے، کوئی تو کلیم کرے نا کہ جی وہ ہمارے غائب ہیں بندے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور نہیں آنا چاہتے، تو مطلب کسی کو زبردستی تو ہم نہیں کر سکتے، اور اس میں ہمارا مینڈیٹ بھی نہیں ہے ان کو زبردستی ہم لے آئیں. وہ تو ان کی اپنی مرضی ہے، ان کی پوری پارٹی کے لوگوں نے فیصلہ کیا ہے. وہ پیپلز پارٹی پہ الزام لگائیں، اکثریت آپ کی نہیں ہے. ویسے بھی تو سنگل لارجسٹ پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہے نا جی، مطلب جماعت اسلامی تو نہیں تھی. ہم نے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے تو یہ کہا کہ بھئی آپ نائب ناظم بن جائیں، نائب چیئرمین بن جائیں، ہم آپ کو اپنے ساتھ لینے کو تیار ہیں، تاکہ کراچی کا، سندھ کے حوالے سے، کراچی کے حوالے سے ہم مل کر کام کریں. لیکن وہ بھی انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے. اب یہ زبردستی اگر اکثریت نہیں ہے تو زبردستی اکثریت تو نہیں ہو سکتی نا نازیہ. یہ تو اگر کہیں کہ بھئی اگر 30 آدمی ہے تو ابھی اکثریت تو کہاں؟ تھی سر، ایسی بات تو نہیں ہے، آپ سے زیادہ ان کے پاس نمبرز بھی تھے، اور اگر ہم اتحاد کو ملا لیں، آپ کے اتحاد کو بھی ملا کے آپ نے نمبرز اچیو کیے ہیں، ان کے اتحاد کو بھی ملا کے ان کے ووٹ ویسے بھی زیادہ ہیں، آپ کے ووٹ ویسے بھی کم ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ جو ریزلٹ ہے، اگر وہ بندے نہیں پہنچے، انہوں نے ووٹ نہیں دیا، تو ٹھیک ہے، اب ان کی ذمہ داری آپ پر عائد تو کر رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی ثبوت ہے یا نہیں ہے؟ کسی پارٹی کا زبردستی اتحاد تو نہیں کر سکتے نا، وہ نہیں کرنا چاہتے تھے جماعت اسلامی کے ساتھ. مطلب ابھی کدھر ہیں وہ لوگ؟ سب کے سب ہم نے جیلوں میں ڈال دیے یا ہم نے اغوا کیے ہیں؟ کوئی ایک تو آئے، کسی کا رشتہ دار تو بولے، مطلب کوئی کسی کی مطلب بھائی بہن ماں سر باپ. بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں تو سندھ ہاؤس میں آپ نے رکھے تھے تو کم از کم ان کے بیانات تو آئے تھے، ان کے ویڈیو کلپس تو آئے تھے، وہاں تو کچھ ایسا بھی نہیں ہوا. بریک لیتی ہوں، بریک سے آپ ساتھ ہی ذرا پراچے صاحب سے پوچھوں گی. جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فرید پراچا صاحب ایک بڑا ویلڈ کوسچن ریز کیا ہے، یا ایشو ریز کیا ہے امتیاز شیخ صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی پارٹی کے 30 سے 32 لوگ نہیں پہنچتے ہیں، وہ ووٹ نہیں دیتے ہیں، اور جو بھی ان کی مجبوریاں ہیں، جو بھی ان کی وجوہات ہیں، لیکن اس کی ذمہ داری آپ پیپلز پارٹی پہ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ یا اگر آپ الزامات لگانا آسان ہے، لیکن ثبوت ہیں سر آپ کے پاس؟ اچھا ایک منٹ صرف میں یونان میں جو حادثہ ہوا ہے اس بارے میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہہ دینا کہ نوٹس لے لیا ہے، اہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جو ہر حکومت کی ڈکشنری میں ہوتے ہیں، اور اس کا کوئی اثر نہیں دیکھا. اور یہاں پر تو جو ہے وہ بچیاں اغوا ہوتی رہیں، قتل ہوتی رہیں، سخت نوٹس لے لیا گیا. کیا ہوا؟ ایک پیر نے اپنے مریدوں کو باری باری بلا کے قتل کر دیا. کیا ہوا؟ میں بہت سارے واقعات گن سکتا ہوں، لیکن میں اب آتا ہوں اس طرف. دیکھیں، جب بھی کوئی واردات ہوتی ہے تو تفتیش میں پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا بینیفیشری کون ہے. اگر اس واردات کا بینیفیشری جو ہوتا ہے سب سے مشکوک وہ ہوتا ہے. اس واردات کا بینیفیشری پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ان کا میئر ہے. 173 ووٹوں نے 193 ووٹوں کو شکست دے دی. اب فائدہ کس کو ہوا ہے؟ یہ لوگ آج آ بھی جائیں یا نہ آئیں، کون آ کے یہ کہے گا کہ میں نے پیسے لیے ہیں؟
सवाल ये है कि वो नहीं आए। आपको लगता है तो पैसे भी इसका दिए गए? आया क्या? नहीं, जी। पराचा साहब, आपको लगता है पैसे भी दिए गए उनको? देखे ना, सवाल तो दो हैं कि या जबरदस्ती रोका गया या पैसे दिए गए। अब दोनों चीजें गलत है ना। शो ऑफ हैंड के साथ ये इलेक्शन था, तो जो शो ऑफ हैंड इस मकसद के लिए रखा जाता है कि मंडी न लगे बिकाऊ माल की। अब ये कि जब आप मंडी में ही नहीं आते तो गोया कि आप फायदा पहुंचा रहे हैं जिसको भी। तो ये सवाल, और इसकी वजह से डी-सीट होते हैं लोग। हम ये समझते हैं कि ये फायदा तो उठाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, अब जो वारदात है उसका बेनिफिशियरी वही है, जवाब उनको देना है। चलें ये बताएं कि बहैसियत सूबाई हुकूमत इन्होंने क्या कोशिश की थी उनको बाजियाब करने की, सूबाई इलेक्शन कमीशन ने क्या कोशिश की। इलेक्शन के बाद तो कोई मामला नहीं है ना। वो दिन 15 जून का दिन अहम था। चीफ इलेक्शन कमीशन बताएं कि उन्होंने क्या एक्शन लिया, क्या कोशिश की गई, किस तरह चीफ से इलेक्शन कमीशन तो जो भी बताएं, लेकिन बाजियाब तो तब करते ना पराचा साहब जब वो अगवा होते या उनकी कोई रिपोर्ट दर्ज कराता। अगर वो अपने घरों से नहीं निकले, बिलफर्ज उनकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई, तो क्यों पीपल्स पार्टी या सूबाई हुकूमत उनको बाजियाब कराएगी? घरों से लेकर आएगी क्या वोट डालो? एक इल्जाम तो हम लगा रहे थे ना, तो इस इल्जाम को किसने क्लियर करना था? सूबाई हुकूमत ने करना था, इलेक्शन कमीशन ने करना था। हम कह रहे थे कि लोग गायब हो रहे हैं, हम कह रहे थे कि ये लोगों को रोका जा रहा है। अच्छा, जिस तरीके से भी रोका गया हो, ये अमरे वाकया तो है ना कि उन्होंने वोट नहीं दिए, वो नहीं आए, अब नहीं आ, और पार्टी का डिसीजन उनका मौजूद है। उस पार्टी के डिसीजन को पार्टी के चेयरमैन ने ऐलान किया है, पार्टी के लोग आए हैं उस डिसीजन के मुताबिक, और उनकी हम कदर करते हैं जो आए हैं। और जो नहीं आए, तो क्या उन्होंने पार्टी के फैसले को, पार्टी लीडर के फैसले को माना? नहीं माना। तो आज उनका स्टेटस क्या है? और फिर ये कि इलेक्शन कमीशन को जो लेना चाहिए था एक्शन, यानी जिस वक्त लेना चाहिए था उस वक्त नहीं लिया, अब उसका क्या फायदा है? और करने को आज भी है कि जिस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी मशकूक है, उस इलेक्शन के रिजल्ट का क्या ताल्लुक है? और उससे मैंने तो कहा था कि ये 9 लाख वोट तो इनके खिलाफ गए हैं। जिस शहर के 9 लाख वोटों ने 3 लाख वोटों लेने वाली पार्टी के खिलाफ वोट डाले हैं, आप किस तरह से कहते हैं कि वो इसकी नुमाइंदगी करते हैं? जमात इस्लामी का तो एक रिकॉर्ड है यहाँ का। पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगाया जा रहा है, प्लस ये कि जो इलेक्शंस के हवाले से अब बात है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मशवरा तो दे दिया कि इलेक्शन से फरार इख्तियार ना करें, लेकिन इलेक्शन कौन सा सूट करता है पीपल्स पार्टी को? असेंबलीज कबल अज़ वक्त तोड़ के इलेक्शंस जो है वो 90 दिन में कराए जाएं, या अपनी आईनी मुद्दत पूरी करें तो 60 दिन में कराए जाएं? ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जनाज़े प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मामला यहाँ पर ये सिर्फ ये नहीं है कि जो इलेक्शंस हुए हैं वो जो है ख़ासतौर पे जो कश्मीर के इलेक्शन हुए हैं, जो बाग में इलेक्शन हुआ, उसमें भी ऑन रिकॉर्ड है कुंडी साहब ने भी इस हवाले से आज जवाब दिया। लेकिन उससे पहले जो मुश्ताक मिनाज साहब थे, उन्होंने कहा कि जी हमने रेंजर्स की रिक्वेस्ट की थी राना सनाउल्लाह साहब ने, लेकिन कमरुज़्ज़मा साहब ने चूंकि मना कर दिया, और इस वजह से हम एक दफ़ा फिर धांधली का शिकार हुए और ठप्पे लगे। बाकायदा उन्होंने ठप्पे लगने का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन नून लीग ने शायद इस मामले को इतना हाईलाइट करना मुनासिब नहीं समझा। फिर जो बात ये होती है कि जो सबसे बड़ी जमात है या सबसे ज़्यादा अगर उन्होंने वोट हासिल किए, तो हमारे यहाँ जो है नॉर्मली अगर हम देखें तो ये वतीरा भी नहीं रहता कि जिसने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए हैं उसकी जो है वो अक्सरियत को हम हुकूमत करने का मौका दें, क्योंकि जमात इस्लामी का जो फिगर है वो हमारे अगर सामने है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 155, PMLN के 14 और इसी तरह से JUIF के 4 और उनको मिला के जाके 173 बनते हैं। और इसमें वो अहम तरीन जमात है PMLN जिसके 14 वोट मिले हैं, और आज वही उस इलेक्शन पर उंगलियां उठा रही है कि जैसे इलेक्शन आपने कराची मेयर के कराएं, इस किस्म के इलेक्शन आप आगे या पूरे मुल्क में इस तरह मत जीतिएगा जिस तरह आप कराची में जीते हैं और जिस तरह आप बाग में जीते हैं। अब मसला जो है वो जमात इस्लामी का है कि उन्होंने 130 लिए थे और उनके PTI के 62 थे। लेकिन फरीद पराचा साहब, मैं आपके पास एक दफ़ा और तरह आ जाती हूँ, उससे मुझे इस चीज़ को समझना है कि अब दो चीज़ें हैं, या तो ये कि आप एहतजाज करते रहें, आप मज़ामत करते रहें,
آپ الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج کریں یا آپ عدالتوں میں چلے جائیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو عوام قوم کی خدمت ہی کرنی ہے, کراچی کے لوگوں کی خدمت ہی کرنی ہے, تو میئرشپ نہ صحیح آپ جو ہے وہ ڈپٹی میئر کا عہدہ لے لیتے. ایم کیو ایم کا کہنا یہ ہے کہ ہم تو آپ کو اسی لیے منع کر رہے تھے کہ ان الیکشن میں نہ جائیں, ہم نے اسی لیے بائیکاٹ کیا تھا کہ جس قسم کی انہوں نے ساری جو حلقہ بندیاں کی تھی وہ ہر صورت ان کو ہی الیکشن جیتنے تھے. تو یہاں پہ کچھ غلطیاں آپ کی ہوئی ہیں, ابھی بھی موقع ہے, وہ کہتے ہیں آئیں مل کر کام کر لیں گے. پراچا صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم یعنی کوئی عہدے لینے کے لیے تو نہیں الیکشن لڑا, ہم نے تو کراچی کی خدمت کرنے کے لیے کیا. ہماری ایک ہسٹری ہے, اب بھی ہمارے پاس 9 ٹاؤن ہے, ہم کام کریں گے وہاں پر. ہمارے پاس یوسیز ہیں, ہم یوسیز میں کام کریں گے. تو پھر آپ ایک سیکنڈ عہدے لینے کے لیے ہی تو الیکشن لڑا جاتا ہے سر. جو الیکشن لڑتے ہیں وہ عہدے لینے کے لیے لڑتے ہیں نا. آپ نے الیکشن لڑا, آپ نے میئر کراچی کے عہدے کے لیے لڑا نا حافظ نعیم صاحب نے. ہم نے ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ الائنس کیا اور ایک سیاسی الائنس ہے, اس کے نتیجے کے اندر ہم یہی چاہ رہے تھے نا کہ ہمیں میئر کے طور پر خدمت کا موقع ملے. اب یہ کہ یہ کوئی ضروری ہے کہ میئر کے لیے نہیں مل رہا, ہم پارٹی کے ساتھ مل جائیں اور ڈپٹی میئر لے لیں, یہ کوئی سیاست کا طرز تو نہیں ہے نا. نہ جماعت اسلامی اس طرز کی سیاست کرتی ہے, ہم اس کے بغیر بھی کریں گے. عدالتوں کے اندر ایک الگ معاملہ ہے, یہ ایک قانونی تقاضا ہے, وہ بھی کریں گے. ہم اس کے بعد جو ایک احتجاج کا ہے حق, ایک آئینی حق ہے, وہ بھی استعمال کریں گے. پیپلز پارٹی ابھی بھی یہ آفر کر رہی ہے کہ ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ قائم کریں اور آئیے مل کر شہر کی خدمت کریں. اچھا, یہ ورکنگ ریلیشن جو آج یاد آ رہی ہے, جب الیکشن کے دوران یوں ہوا کہ 11 یوسیز ایسی تھیں کہ جن کے پریزائڈنگ افسروں کے دیے ہوئے نتائج اور تھے, اور جو آر او تھے انہوں نے ان نتائج کو بدل دیا, تیسرے نمبر پر آنے والے کو پہلے نمبر پہ کر دیا, اور پہلے نمبر پر جماعت اسلامی کے آدمی کو کے بجائے پیپلز پارٹی کے آدمی کو جتا دیا. تو ورکنگ ریلیشن شپ وہاں قائم ہوئی تھی. تو پراچا صاحب مان لیجئے کہ ایم کیو ایم کا مشورہ درست تھا, مان لیجئے پھر ایم کیو ایم کا فیصلہ درست تھا. کس چیز کا؟ وہ تو ابھی بھی عدالت میں موجود ہے. حلقہ بندیاں انہوں نے دھاندلی غلط طریقے سے کی ہیں, ہم الیکشن میں نہیں جانا چاہیے اس میں. پھر وہ صحیح تھے, وہ سائڈ پہ ہو گئے. نادیہ, اب بھی وہ رزلٹ موجود ہیں جن پہ دستخط ہیں, جن پہ پریزائڈنگ افسر کے دستخط ہیں. پولنگ ایجنٹ کے طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے پولنگ ایجنٹ کے دستخط موجود ہیں, وہ اب بھی موجود ہیں. اس لیے یہ بات جو ہے, یہ ورکنگ ریلیشن شپ تب بنتی ہے کہ جب آپ فیئر چل رہے ہوں, ٹھیک ہے, جب آپ قانون. بالکل ٹھیک ہے, بالکل درست فرما رہے ہیں آپ, بالکل درست. تھینک یو ویری مچ فرید پراچا صاحب. امتیاز شیخ صاحب کی بھی شکریہ ادا کروں گی, بلال کیانی صاحب کا بھی, محمود مولوی صاحب کا بھی. بات یہ ہے کہ جو کراچی کے میئر کے انتخابات تھے, جو حلقہ بندیاں تھیں, وہ اس وقت الزام لگا تھا کہ غلط حلقہ بندیاں کی گئی ہیں. کسی میں جو ہے وہ 27,000 کی آبادی پہ ایک حلقہ بنایا گیا ہے, کہیں پہ 7,000 کی آبادی پہ ایک حلقہ بنایا گیا, اور یہ الزام لگایا گیا تھا کہ ایسے حلقے بندیاں کی ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ہی ووٹ ملے یا ان کو اکثریت حاصل ہو, دوسروں کو نہ ہو, اور ان کا ووٹ ڈیوائیڈ ہوا تھا. اور یہ کہہ کے ایم کیو ایم جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی تھی, اور لگتا یہی ہے کہ ایم کیو ایم کو فیصلہ درست تھا. اور نتیجہ جو ہے ہمارے اور آپ کے سامنے. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.